ایک نیا ورلڈ آرڈر یا نیا دنیاوی نظام. قرآن میں اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یاجوج ماجوج کی جانب اشارہ کیا ہے. یہ کون ہیں؟ وہ جھوٹا مسیحا دجال ہے یا مذہب دشمن اینٹی کرائسٹ؟ اسے جھوٹے مسیحا کے نام سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ یہ سادہ سی بات ہے کیونکہ اس کا مشن سچے مسیحا کی نقل کرنا ہے. سچے مسیحا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے. جب اللہ نے انہیں بھیجا تو وہ ایک مشن کے ساتھ سچے مسیحا کے طور پر آئے تھے تاکہ وہ مقدس سرزمین یروشلم سے دنیا پر حکمرانی کر سکیں. From Jerusalem, from holy Israel. And so دجال ان کے اس مشن کی تکمیل کرنے کے قریب ہے. اللہ تعالی کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں بتایا تھا کہ دجال دنیا میں آئے گا اور 40 روز تک زندہ رہے گا. ایک دن ایک سال جیسا، ایک دن ایک ماہ جیسا، ایک دن ایک ہفتے جیسا، اور باقی دن 4 دنوں کے برابر. One day like a month, one day like a week, and the rest of his days like your days. جب ایک دن ایک سال کے برابر تھا اس وقت برطانیہ دجال کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور جب ایک دن ایک ماہ کے برابر تھا اس وقت دجال کا مرکز امریکہ تھا، اور جب ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا تو وہ آخر کار مقدس سرزمین پر آئے گا. دجال نے پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے. جب ایک دن ایک سال کے برابر تھا اور برطانیہ دنیا پر حکمران تھا اور برطانوی پاؤنڈ عالمی کرنسی تھی، پھر ایک دن مہینے کے برابر ہوا تو امریکہ اس کا مرکز بن گیا اور امریکی کرنسی ڈالر طاقتور ترین کرنسی تھی. اور اب جبکہ امریکہ اپنی پاور کھو رہا ہے اور اسرائیل دنیا پر حکمرانی کرنے والا ملک بن گیا ہے، اب کون سی کرنسی طاقتور ہوگی؟ جواب: امریکی ڈالر پر حملہ ہوگا. ڈالر اتنا کمزور ہو جائے گا کہ دنیا کی تمام کرنسیاں اس کے ساتھ ہی تباہ ہو جائیں گی اور اس کے بعد کوئی کرنسی نہیں ہوگی. تو پھر اسرائیل کون سی کرنسی استعمال کرے گا جس کے ذریعے دنیا کو غلام بنایا جا سکے، جس طرح امریکہ نے ڈالر کو استعمال کیا تھا؟ جواب: اسرائیل ایک نظر نہ آنے والی کرنسی استعمال کرے گا، ایسی کرنسی جس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا ہو. یہ الیکٹرانک کرنسی ہوگی. اور اس سلسلے میں عجیب اور خطرناک بات یہ ہے کہ یہ الیکٹرانک منی عالمی بینکنگ سسٹم کے ذریعے چلے گی جس کو یہودی بینکنگ سسٹم کنٹرول کرتا ہے. یہ کوئی غلط بیانی نہیں ہے، یہ کوئی بیکار بات بھی نہیں ہے، یہ بالکل سچ ہے.
1900 में जब बरतानवी राज की दाग बेल डाली गई थी, तब से लेकर पहली जंग अजीम तक बरतानिया दज्जाल का वतन था। उस वक्त एक दिन एक साल के बराबर था, लेकिन पहली और दूसरी जंग अजीम के बाद ताकत का तवाजुन अमेरिका की तरफ हो गया। उस वक्त एक दिन एक महीने के बराबर था और 9/11 के बाद ताकत इजराइल की तरफ ट्रांसफर हो गई। तब से एक दिन एक हफ्ते के बराबर है और हम उसी दौर में जिंदा हैं। उस तारीख के बाद से अमेरिका ने मशरिक वुस्ता में 10 से ज्यादा मुमालिक में अपने फौजी अड्डे कायम कर दिए हैं। इस तरह अमेरिका ने इजराइल के दारुल हुकूमत को महफूज बनाकर नए वर्ल्ड ऑर्डर का मरकज कायम कर दिया है। ये आखिरी मरहला है दज्जाल की आमद से पहले। But now, the United जब अमेरिका ने बतौर सुपर पावर बरतानिया से टेक ओवर किया और दुनिया पर हुक्मरानी शुरू की, जैसे बरतानिया का एक पुरस्कार रिश्ता था मुकद्दस सरजमीन और यहूदियों के साथ, बिल्कुल उसी तरह अमेरिका ने भी इसराइल के साथ खुसूसी रिश्ता कायम कर लिया है। अमेरिका पहला मुल्क है दुनिया में जिसने इसराइल को तस्लीम किया था। क्या ये इत्तेफाक है? we are located at that moment in when Britain left the Holy Land, she left like a जब बरतानिया ने अर्ज मुकद्दस को छोड़ा तो वो चोरों की तरह अंधेरे में निकल गया। बरतानिया की तारीख में यह पहला मौका था जब कानूनी तरीके से पावर ट्रांसफर नहीं हुई थी बरतानिया से नई रियासत की जानिब। 1948 में बरतानिया ने नई जन्म लेने वाली रियासत के लिए मिडवाइफ का रोल अदा किया था। ये यूरोपीय रियासत इसराइल थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में फरमाया था, वो एक गधे पर सफर करेगा और वो गधा बादलों से भी तेज रफ्तारी से सफर करेगा। इस गधे के कान दोनों इतराफ से बाहर निकले हुए होंगे। वो गधा आजकल का जदीद तैयारा है। एंटी क्राइस्ट अपने साथ जदीद तैयारा लाएगा। उनका कहना था कि एंटी क्राइस्ट समंदर में उतरेगा तो पानी इसके घुटनों तक होगा। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमें मजहबी सिंबल्स से वास्ता है। एंटी क्राइस्ट आसमान और जमीन के दरमियान चक्कर लगाएगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो उछलेगा। will be jumping about between the heavens and the earth, jumping about, said the prophet. 2, 1, boost to ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. मजहब दुश्मन जिसे एंटी क्राइस्ट कहा जाता है बरसों से अपने चेलों की मदद से सरगर्म रहा है। अब तक तो आप उनके मुख्तलिफ सिंबल से मुतारिफ हो चुके होंगे, उनकी रसूमात, उनकी आला मुलाजमतें और ओहदे, उनके हस्ब नस्ब और आला नस्ली ताल्लुक। एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल के जरिए उन लोगों ने बंद दरवाजों के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम कर लिया है। वो तो यहां पहुंच गया है। हमारे लिए इन कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए क्या कोई उम्मीद मौजूद?
marching. Its victory is at hand. Not only has there been this یہ بات غور طلب ہے کہ صرف برطانیہ اور مقدس سرزمین اور اسرائیل کا ایک خصوصی تعلق ہے. normal tools of political analysis, آپ اس تعلق کو منطقی تجزیے سے بیان نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تعلق تو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بھی ہے. offer a rational کون سا ایسا سیاسی تجزیہ کار ہے جو یہ بیان کر سکے کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان یہ خصوصی تعلق کس طرح کا ہے؟ جدید مغربی تہذیب نے اسرائیل کو مسلح کیا ہے. اسرائیل کو دیگر ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ فوجی تیاریوں کے لیے بھی امداد دی گئی، military technology, بہت بڑی تعداد میں اقتصادی امداد، massive financial aid, اتنی زیادہ امداد دی گئی کہ اب اسرائیل بھی ایک سپر پاور بن گیا ہے. اس کی طاقت اتنی بڑھ چکی ہے کہ اسرائیل اب امریکہ سے بھی زیادہ طاقتور ہو گیا ہے اور اس کی جگہ لینے کی پوزیشن میں آ گیا ہے. modern Western civilization جدید مغربی تہذیب ایک غیر مطبوعہ نظریے پر یقین رکھتی ہے جس کے تحت دنیا کے خاتمے کو ارض مقدس کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے. is connected with the Holy Land. مغربی تہذیب کے پیچھے ایک خفیہ ہاتھ کار فرما ہے جو اس تہذیب کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر رہا ہے. There is an میں اس خفیہ اداکار کو سمجھتا ہوں. civilization. There is an actor at work. I recognize that actor to be اور the وہ جھوٹا مسیحا دجال ہے. Dajjal. We were told about a divine promise. ہمیں بتایا گیا تھا کہ اسرائیلی قوم کے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک پیغمبر بھیجے گا جس کا نام حضرت مسیح علیہ السلام ہوگا. دنیا پر انصاف کے ساتھ حکمرانی کریں گے. اس بات کی تصدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی. ان کا کہنا تھا کہ وہ پیغمبر حکمت اور انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے اور وہ حضرت داؤد کے تخت پر بیٹھیں گے. بنی اسرائیل نے اس بات کا مطلب یہ نکالا کہ اگر اس مسیح کا وعدے کے مطابق ظہور ہوا تو اس کے بعد تمام معاملات طے ہو جائیں گے. There were certain logical implications which followed. Number one, سب سے پہلے تو وہ مقدس سرزمین کو آزاد کرائے گا. دوسری بات یہ کہ وہ ایمان لانے والوں کو اس مقدس سرزمین پر واپس لائے گا. to reclaim it as their own. تیسری بات یہ کہ وہ مسیحا اسرائیلی ریاست کو دوبارہ قائم کرے گا جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے رکھی تھی. اور چوتھی بات یہ کہ وہ اسرائیلی ریاست دوبارہ پوری دنیا پر حکومت کرے گی. State in the world.
And then the Messiah, اور وہ مسیحا حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت سے دنیا پر حکمرانی کرے گا جو ابد تک رہے گا. with a rule ان لوگوں کو 600 سال تک علم نہ ہوا اور نہ ہی کسی کو خبر ہوئی جب قرآن کا نزول ہوا. 100 years, no one knew until the Quran. نہیں، ان لوگوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا، بلکہ ظاہر اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور وہ ایک دن واپس دنیا میں آئیں گے، اور جب وہ واپس آئیں گے تو دنیا پر حکمرانی کریں گے، اور وہ دنیا میں انصاف کے ساتھ حکمرانی کریں گے، اور وہ مقدس سرزمین اسرائیل سے دنیا پر حکمرانی کریں گے. From the holy state of یہ حکمرانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسلام کے اصولوں پر قائم ہوگی، اور وہ ابدی حکمرانی ہوگی. and his rule will be eternal. Will descend from the heavens with his hands resting on the wings of two angels. وہ مسیحا آسمان سے وارد ہوں گے، ان کے ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر ہوں As گے. he came the first time. The first time that he came in front of his cousin. اس وقت جب وہ آئیں گے تو ایسا ہی ہوگا جیسا کہ وہ پہلی مرتبہ آئے تھے. Divine wisdom ordained that وہ John, جب پہلی مرتبہ آئے تھے تو اپنے بھائی جان کے سامنے آئے تھے you've been waiting. اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہ انسان ہے جس کا سب انتظار کر رہے تھے اور وہ مسیحا ہیں. اسی طریقے سے ان کو پہچانا گیا When تھا. he comes back, اسی طرح تاریخ اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر سے دہرائے گی. جب وہ واپس آئیں گے تو وہ ایک ایسے فرد سے پہلے آئیں گے جو دنیاوی لیڈر ہوگا، جبکہ حضرت مریم علیہ السلام کا فرزند آخرت تک روحانی رہنما ہوگا. اس فرد کو راز باز لیڈر کہا جاتا ہے، اور امام کا مطلب لیڈر ہوتا ہے، اور مہدی کا مطلب رہنمائی پانے والا. guided leader. Imam means leader. Mahdi, rightly guided. Constantly in the news we hear 2 terms, the new world order and globalization. How many times you hear خبروں میں ہم بار بار 2 چیزیں دیکھتے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر اور گلوبلائزیشن. آپ نے کئی مرتبہ یہ الفاظ سنے ہوں گے، نیو ورلڈ آرڈر، گلوبلائزیشن. دونوں الفاظ انسان کی ترقی سے متعلق ہیں اور میل ملاپ کے بارے میں ہیں. یہ دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے. اب آپ، میں اور مجھ میں دوری صرف 6 ڈگری تک کی ہے. اس ماحول میں جب نیو ورلڈ آرڈر کا ذکر ہو رہا ہے، کیا یہ ورلڈ آرڈر امام مہدی کی آمد کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے، یا پھر یہ لوگ امام مہدی کے پیغام کو ختم کرنے کے لیے سرگرم ہیں؟ آپ جب نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مادی طور پر گلوبلائزیشن ایک حقیقت ہے، لیکن روحانی حوالے سے اس پر بحث ہونی چاہیے. نیو ورلڈ آرڈر تو کئی مواقع پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیغام کو مسخ کرنے میں مصروف نظر آتا ہے. اس کا مظاہرہ ہم میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں، جس کے ذریعے یہودی اور عیسائی مذہب کے خلاف مہم جاری ہے. آپ کو ہر لیول پر کیا نظر آتا ہے؟ آج کل آپ کو ایک خیالی دنیا کے بارے میں بحث سننے کو ملے گی. مذاہب کو ماننے والے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ایسی ریاست وجود میں آئے گی جس میں انصاف ہوگا. اگر آپ ہندوازم، عیسائیت، آتش پرستوں، یہودی مذہب اور اسلامی فلسفے کو اسٹڈی کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب مذاہب ایک آئیڈیل مذہبی ریاست کے قیام کی بات کرتے ہیں. ایک ایسی ریاست جہاں پر غربت نہیں ہوگی، جہاں مصیبتیں نہیں ہوں گی، اور اس ریاست میں مذہبی شخصیت خدا کی محبوب قوم کو کامیابی دلائے گا. اگر آپ مذہب اسلام کو دیکھیں اور اس کے ہر فرقے نے حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ایک مثالی ریاست قائم کریں گے. یہ بحث موجودہ زمانے سے متعلق ہے. یہ تاریخی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حضرت مہدی پر یقین رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور انہیں اپنے عقیدے کے مطابق یقین ہے کہ وہ مسیحا حضرت مہدی ہی ہوں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے. لیکن آپ اس حقیقت کو جان لیں کہ وہ اس زمین پر انصاف قائم کریں گے.
یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر سال کانفرنسز منعقد کرنی چاہیے جہاں ہم تمام فقہ کے مسلم اسکالرز کو شرکت کی دعوت دیں اور اپنے ساتھ بٹھا کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بارے میں تبادلہ خیال کر سکیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہندو اور سکھ مذہب میں بھی مسیحا کا تصور موجود ہے جو برصغیر پاک و ہند میں انصاف قائم کرے گا۔ اور جب ہم آئیڈیل ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس کے معماروں میں صرف مسلمان شامل نہیں ہیں، اس کے خواہش مندوں میں ہر وہ انسان شامل ہے جو اس جہاں میں مذہبی اقدار کا فروغ چاہتا ہے۔ اور آخر کار جھوٹ کو شکست ہوگی اور سچ کو فتح حاصل ہوگی۔ مقدس سرزمین پر ظہور پذیر ہونے والے واقعات میں بھی سچ غالب آئے گا۔ وہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں۔ مقدس سرزمین پر رونما ہونے والے واقعات کا منطقی انجام سچے مسیحا کی آمد پر ہوگا۔ یہی بات وہ بھی کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں۔ سچے مسیحا کی نقل کرنے والا جھوٹا مسیحا دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے یروشلم اور اسرائیلی ریاست کو استعمال کرے گا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ یروشلم پہنچ کر دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ پہلی بات، مقدس سرزمین کی آزادی اور یہودیوں کے لیے زمین کا حصول۔ دوسری بات، یہودیوں کی مقدس سرزمین پر واپسی اور اس کو وطن کے طور پر کلیم کرنا۔ تیسری بات، اسرائیلی ریاست کا قیام۔ مقدس سرزمین پر اس ریاست نے ظلم و ستم میں PhD کر رکھی ہے۔ یہ اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام والا اسرائیل نہیں ہے۔ یہ تو مذہب دشمن اینٹی کرائسٹ دجال جھوٹے مسیحا کا ہے۔ جو لوگ اقتدار پر قابض ہیں انہیں بھی ہمارے مسیحا اور امام مہدی کے بارے میں علم ہے، اور وہ لوگ ہمیں کمزور کرنے کے سلسلے میں اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے جذبات کو غیر اہم موضوعات کی طرف موڑا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ جب ہمارے نجات دہندہ آئیں تو ہم ان کے گمراہ کرنے والے کرپشن کے سسٹم میں ڈوبے رہیں اور ہمیں ان کا علم ہی نہ ہو سکے۔ ان لوگوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ جب ان کا جعلی مسیح دجال اس دنیا میں آئے تو حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج سے ان کی فوجیں زیادہ ہوں۔ آج کے دور میں جو عالمی سازش کی جا رہی ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے،
وہ جنگیں جو ہو رہی wars ہیں، that have been in effect, وہ امن معاہدے جو سائن کیے جا رہے ہیں، تجارتی بائیکاٹ، اقتصادی سسٹم کی تباہی، اسلام کے خلاف میڈیا کی جنگ، اندرون خانہ جو کام ہو رہا ہے اس کی خبر بھی سب کو ہے، غیر محسوس طریقے سے دیے جانے والے پیغامات، فرعونوں کے خفیہ علوم، پاپ میوزک کے ذریعے جادو اور شوکتا بازی، انسان اور جنات کا اتحاد، آپ کے جسم، ذہن اور روح کی جنگ، یہ سب کچھ صرف ایک مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ The Arrivals۔ Dajjal will now attack. دجال اب حملہ کرنے والا ہے، وہ اب ایک دن میں ہے جو ہمارے دن جیسا ہے۔ وہ جب حملہ کرے گا تو ایک گدھے پر سوار ہوگا جو بادلوں سے بھی تیز سفر کرے گا، جس کے کان باہر کو نکلے ہوں گے۔ جب وہ مکہ اور مدینہ پر حملہ کریں گے تو فرشتے مکہ اور مدینہ کا دفاع کریں گے۔ یہ سب صحیح مسلم شریف میں لکھا ہے۔ پھر ان کا حملہ پسپا کر دیا جاتا ہے اور وہ دمشق کی طرف بڑھیں گے جہاں جنگ ہوگی۔ دجال باہر ہوگا اور امام مہدی مسجد کے اندر ہوں گے۔ اب تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، اب ہم نے انہیں گھیر لیا ہے، ان کا بچنا مشکل ہے، وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں اور بچ نہیں پائیں گے۔ کوئی اور بھی اپنے ہاتھ مل رہا ہے اور اس کی فوج آگے بڑھ رہی ہے اور ان کے سامنے سمندر ہے اور پیچھے فوج ہے اور وہ اپنے ہاتھ مل رہی ہے۔ وہ کون تھا؟ فرعون۔ اور پھر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، لیکن آخری حملے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے عصا کو سمندر کے پانی میں مارے۔ اب جبکہ یہودی اپنے ہاتھ مل رہے ہیں، ہم نے انہیں گھیرے میں لے لیا ہے۔ آخری وقت پر حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے